जून 2024 में आई गॉट डायग्नोज विद सीवियर डिप्रेशन, और एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया डिप्रेशन से निकलने में वो थी इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार की कसरत ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टू स्टे इन द प्रेजेंट एंड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड मेरी थेरेपिस्ट ने बेसिकली मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। उससे पहले मुझे पता था इस्तग़फ़ार का, मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत इस्तग़फ़ार शामिल भी था, लेकिन एक कंसिस्टेंसी से और एक इंटेंसिटी से मेरी लाइफ की रूटीन में इस्तग़फ़ार शामिल नहीं था। बट उस लाइफ के उस फेज़ में मैंने इस्तग़फ़ार को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। सो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हाउ इस्तग़फ़ार चेंज्ड माय लाइफ। मुझे अपनी लाइफ में जहाँ पे भी मैं करियर में स्टक होती हूँ, मैं इस्तग़फ़ार पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मेरे लिए दरवाजे खुल जाते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं मेंटली स्ट्रगल कर रही हूँ, किसी चीज़ में इस्तग़फ़ार करूँ, मुझे क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। मैं डिसीजंस में मुझे मुश्किल पेश हो रही हो, मैं इस्तग़फ़ार की कसरत करती हूँ, मेरे लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाते हैं। मैं किसी पॉइंट पे स्टक हूँ, मैं इस्तग़फ़ार पे ज़्यादा फोकस करूँ, मेरा वो मसला हल हो जाता है। मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मैं इस्तग़फ़ार की कसरत करती हूँ, मैं उस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लिटरली कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है ना, इस्तग़फ़ार की कसरत को पकड़ लें, उस टाइम पे नहीं चीज़ वो सॉल्व हो रही ना, सिर्फ इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू कर दें, विद इन फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू डेज़ आपका वो मसला हल हो जाएगा, लिटरली हल हो जाएगा। सो जस्ट मेक इस्तग़फ़ार अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, की कंपोनेंट ऑफ सक्सेस इन दिस दुनिया एंड योर आखिरा, दैट्स इट। इस्तग़फ़ार जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो इस्तग़फ़ार पहले आपकी अंदर की सिचुएशन को बदलता है, आपकी इंटरनल स्टेट को बदलता है, आपके दिल को सुकून आना शुरू हो जाता है, आप अल्लाह ताला के डिसीजंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और आप अपने लाइफ के डिसीजंस के साथ फ़ाइट करना छोड़ देते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, क्यों हुई, ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी। जो क्यों है ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है जब आप इस्तग़फ़ार को अपनी लाइफ का कांस्टेंट पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये आपको अल्लाह ताला पर रिलाई करना सिखाती है। जब आप इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं तो आपके साथ आपका अल्लाह के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसमें आप अल्लाह की रज़ा में ईज़िली, बहुत ईज़िली राज़ी हो जाते हैं। क्योंकि हम इंसान जो है ना, हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे गुनाह हमसे हो जाते हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता, वो हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन वीक कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े गुनाह करें तभी आप इस्तग़फ़ार करें, नहीं, आपसे कोई भी छोटे छोटे गुनाहों के लिए भी आपको इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है, क्योंकि आपके छोटे छोटे गुनाह हैं, जिन गुनाहों को हम कुछ भी नहीं समझते ना, वो अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन वीक कर रहे होते हैं। क्योंकि गुनाह गुनाह होता है, छोटा हो या बड़ा, किसी भी गुनाह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आपने किसी की कोई महफिल से उठ के गया, आपने उसके बारे में कोई बुरा कम्प्लीमेंट दे दिया, आपने उसकी ग़ीबत कर दी। कोई इंसान अपनी कोई खुशी शेयर कर रहा था, आपने उसको कहा ये तो छोटी सी बात है, इस पर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, आपने अगले की दिल आज़ारी कर दी। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम अगले को हर्ट कर रहे हैं या किसी की ग़ीबत कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो हैं तो आती तो वो उसी ज़ुमरे में है ना, तो वो चीज़ें हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन वीक कर रही होती हैं। या फिर दूसरी तरह इसको देखें तो हमारी लाइफ में हमने कुछ प्लान किया और वो वैसे नहीं हुआ, तो हम अल्लाह ताला से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, हम अल्लाह ताला से फ़ाइट करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। हम फिर एक चीज़ में आ जाते हैं कि हम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम ज़िद में आ जाते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को, अल्लाह ताला के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उस वक्त भी हमारे दिल का सुकून चला जाता है, हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो कि हमारा करना बनता नहीं है। ये चीज़ें हमारे अंदर की सुकून को ख़त्म करती हैं, और इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत होती है, ताकि हम अल्लाह ताला के डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सकें और अल्लाह ताला से दूर जाने वाली चीज़ों को छोड़ सकें। इसलिए आप अगर लाइफ के किसी भी फेज़ में आपसे डिसीजंस अल्लाह ताला के एक्सेप्ट नहीं हो रहे, आप को लगता है कि आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन किसी भी वजह से वीक हो रहा है, आपको अपेरेंटली नहीं नज़र आ रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यू फील इन साइड के कुछ है जो मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है, तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू करते हैं। या आपकी लाइफ में इन शॉर्ट कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं से बिगड़ जाती हैं, आउट ऑफ नो वेयर आपके प्लान्स वैसे नहीं चलते जैसे आप चाहते हैं, या जब आप कुछ प्लान करते हैं चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है, जब कुछ भी ऐसा होता है आपकी लाइफ में, या कुछ भी ऐसा है लाइक आपकी लाइफ वैसे नहीं जा रही जैसे आप चाहते हैं, पुरसकून हो, अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं है तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत करें एंड यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ ख़राब जा रही है आप तभी इस्तग़फ़ार करें। मैं एक बयान सुन रही थी, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि इस्तग़फ़ार
اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ بہت نیک ہیں اور آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، آپ غیبت بھی نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی آپ بچتے ہیں، تب بھی آپ کو استغفار کرنا ہے. کیوں؟ آپ نے اس بات پہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اتنی نعمتیں دی ہیں میں ان کا صحیح سے شکر ادا نہیں کر پا رہا. اس بات پہ بھی آپ نے استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم قیامت تک بیٹھ کے بھی ان کا شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکیں گے. کہیں نہ کہیں ہم اپنے شکر ادا کرنے میں کمی رہ جائے گی ہماری. تو اس چیز پر بھی استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی اور میں ان کا صحیح سے شکر ادا نہیں کر پایا. تو استغفار ایک کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی. آپ اس کو مت چھوڑیں، کسی بھی حال میں مت چھوڑیں، چاہے آپ کے زندگی کے حالات اچھے ہیں، چاہے برے ہیں، چاہے نارمل ہیں، چاہے ابو یور ایکسپیکٹیشنز آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں، چاہے مور دین یور ایکسپیکٹیشنز غم میں آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہے، چاہے آپ دکھ کی انتہا پہ ہیں، چاہے آپ خوشیوں کی انتہا پہ ہیں، ہر سچویشن میں استغفار کو مت چھوڑیں. استغفار ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈیلی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ڈیلی ڈوز ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہی آپ ایک جو ہوتی ہے نا بیسٹ آف بیسٹ لائف، وہ تبھی آپ گزار سکیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اب وہ نبی تھے اور وہ گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی وہ دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے استغفار اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہم کون ہیں جو ہم نہ کریں؟ اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں کہ آپ دن میں جتنا ہو سکے آپ سے آپ استغفار ضرور کریں. ٹائم نکالیں، روٹین میں 10 منٹ رکھیں، 20 منٹ رکھیں، 30 منٹ رکھیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے. اگر آپ کی بہت ٹف روٹین ہے 10 15 20 منٹ نکال لیں. اگر آپ آسانی سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں تو آپ وہ نکالیں، بٹ ٹائم ضرور نکالیں استغفار کرنے کے لیے. یہ آپ کی اندرونی طور پہ آپ کو بہت زیادہ سکون دے گا، آپ کے اندر کی دنیا کو بدل دے گا، پرسکون بنا دے گا. اور آپ کے جب اندر کی دنیا بدلتی ہے نا تب آپ کی باہر کی دنیا بھی بدلتی ہے. آپ کی ہمیشہ اندر کی دنیا ہی باہر ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کے اندر کی دنیا بدلے گی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی باہر کی دنیا بدلنا سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کے معاملات آسانی سے حل ہونے لگ جائیں گے، آپ کے جو کام اٹکے ہوئے تھے وہ ہونے لگ جائیں گے. آؤٹ آف نو ویئر آپ کے لیے بند دروازے کھلنے لگ جائیں گے. اور آپ کے اگر رزق میں کمی ہے یا آپ کے اور لائف میں مسائل ہیں وہ بھی آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. رزق کا مطلب سمجھتے ہیں صرف پیسہ؟ نہیں، رزق میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا اسپاؤس میں آپ کے رزق میں ہے، آپ کی اولاد آپ کے رزق میں ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. آپ کا سکون، آپ کی زندگی میں ہر طرح سے گروتھ، کامیابیاں، ہر چیز آپ کے رزق میں آ جاتی ہے. صرف پیسہ رزق نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں جب آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نو میں فرمایا ہے نا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. یہ میں نے سورہ نو کی آیت کا ترجمہ کوٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے تو تم پر آسمان سے خوب بارش، یہ بارش اے فارم آف رزق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب قحط ہوا کرتا تھا تو لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں. اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. 5 چیزیں مینشنڈ ہیں کہ اگر تم معافی مانگو گے تو یہ 5 چیزیں تمہیں عطا کی جائیں گی. اب رزق میں آپ کے ساری چیزیں آ گئیں جو آپ کے لیے پیس اور ایز کا باعث بن رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رزق سے مراد، اور یہاں پر رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف پیسہ ملے گا. رزق سے مراد آپ کو سکون بھی ملتا ہے، آپ کی انٹرنلی آپ بہت پیسفل فیل کرتے ہیں، آپ کی سول بہت فلفلڈ فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو استغفار آپ کو انٹرنلی بھی فلفل کرتا ہے اور ایکسٹرنلی بھی فلفل کرتا ہے. ہر طرح کی جو بھی رزق کی فارمز ہیں وہ سب آپ کو ملیں گے. آپ کا اسپاؤس بھی آپ کا رزق ہے، آپ کے اولاد بھی آپ کا رزق ہے، آپ کے فیملی ممبرز جو آپ سے کرنٹلی آپ کی کرنٹ فیملی ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ بھی رزق ہے. یہ سب چیزیں آپ کے رزق میں آتی ہیں. جن جن لوگوں سے آپ اپنی دنیا میں ملتے ہیں وہ سب آپ کا رزق ہوتے ہیں، ان سب سے ملنا آپ کا لکھا گیا ہوتا ہے. یہ سب ڈفرینٹ فارمز ہے رزق کی. رزق صرف پیسے تک محدود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
سو اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کا رزق فراہم کرتے ہیں. اور آپ جب اپنی لائف میں استغفر اللہ کی کثرت کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں ہر طرف سے آسانیاں پیدا ہوں گی. جو لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی لائف سے نکالیں گے، کیونکہ وہ آپ کا وہ رزق نہیں ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی رہیں. وہ صرف آپ کی لائف میں کچھ ٹائم کے لیے تھے، وہ نکل گئے جب ان کا ٹائم اوور ہوا. سو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین رزق مانگا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اپرچونٹیز، بہترین سکون اور بہترین لوگوں سے نوازے، جو آپ کے ویل وشرز ہوں، جو منافق نہ ہوں، جن کے دلوں میں آپ کے لیے کھوٹ نہ ہو. آپ کے مخلص لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، ہمیشہ یہ مانگا کریں. تو اپنے دل کو بھی صاف رکھیں. اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مخلص لوگوں سے ضرور نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا. سو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو ہر طرح سے بہترین رزق عطا فرماتے ہیں. یہ دوسری چیز ہوگی. اور تیسری چیز یہ کہ ہم جب استغفار کرتے ہیں، جو چیز میں نے اپنی لائف میں نوٹس کی اور جتنے لوگ میرے آس پاس استغفار کرتے ہیں ان سے میں نے بات کر کے جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہماری لائف میں ایسی ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں، ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کو ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ گروتھ کے چانسز ملتے ہیں، جسٹ بیکاز یو آر کلوز ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ اللہ از بلیسنگ یو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی کانسٹنٹلی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلوز ہیں آپ بہت، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے لوگوں سے کنیکٹ کروائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اپرچونیٹیز دیں گے، جسٹ سو یو فیل بلیسڈ ان یور لائف، جسٹ بیکاز اللہ وانٹس ٹو بلیس یو. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. ٹھیک ہے، سو دیٹس دا تھنگ. اور میرے ان سارے ایکسپیرینسز کو سم اپ کر کے میں نے اپنا استغفار کورس لکھا ہے، اور ہنڈریڈز آف پیپل ہیو آلریڈی جوائنڈ اٹ. اور اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کو چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جوائن کرنے کا طریقہ مل جائے گا. یو ول لو اٹ ان شاء اللہ. استغفار سب سے پہلے آپ کی انٹرنل اسٹیٹ چینج کرے گا، آپ کو سکون دے گا. پھر ایکسٹرنل ورلڈ میں آپ کو چینجز نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو اپنی اوور آل لائف میں بہت زیادہ گروتھ اپرچونیٹیز اور وہ چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی جہاں سے آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی. سو اٹس آل بیکاز آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کنیکٹیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ ہر ٹائم اپنی لائف میں انکلیوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آپ کی لائف بہت زیادہ بلیسڈ فیل ہوگی آپ کو، آپ بہت زیادہ فلفلڈ فیل کریں گے، بہت زیادہ کنٹینٹ فیل کریں گے، اور سب سے زیادہ آپ بہت زیادہ لوڈ فیل کرتے ہیں جب آپ استغفار کثرت سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، جب آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نا، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک گناہوں کی دیوار ہوتی ہے. اب آپ یہاں ہیں اور آپ کے گناہوں کی دیوار ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے درمیان. جیسے جیسے آپ استغفار کرتے ہیں نا، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ گناہوں کی دیوار کم ہوتی جاتی ہے. اور ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان نا کوئی دیوار نہیں رہتی. پھر جب وہ دیوار نہیں رہتی، آپ اور آپ کا اللہ اتنے قریب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مانگنے سے پہلے ہی وہ آپ کی پوری کر دیتا ہے. یہ استغفار کا یہ ایک اثر بھی میں نے دیکھا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے اپنا ایسا کنیکشن بلڈ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ اس کو یہ چیز چاہیے اور اس کے لیے یہ اچھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو پرووائڈ کر دیں. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ مٹیریلسٹک چیزیں ہوں، آپ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف آخرت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بلیسنگز دیتے ہیں. آخرت تو گارنٹیڈ ہے نا، کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کلوزڈ ہیں تو اس کا ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوم آخرت پہ دینا ہی دینا ہے. بٹ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور نوازتے ہیں اور بہترین انداز میں نوازتے ہیں. سو نیور ایور لوز ہوپ ان دیٹ. اور کثرت سے استغفار کو اپنی لائف کا پارٹ بنا کے رکھیں، چاہے زندگی آپ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، چاہے آپ کے پلان سکسیزفل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ڈزنٹ میٹر. اب ہم آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ کیسے استغفار کرنا ہے. دیکھیں، تہجد کا ٹائم جو ہے نا سب سے بیسٹ ٹائم ہے استغفار کے لیے، کیونکہ تہجد کے ٹائم سحری کے وقت استغفار کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے ہمارے دین میں. سو اگر آپ تہجد کے ٹائم استغفار کر لیں تو یہ بیسٹ آف بیسٹ ہے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے. اگر آپ کی سپیڈ سلو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ
فوکس سے کریں، اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ فوکس سے کریں، کوانٹٹی کی نسبت کوالٹی کو فوکس کریں. لائک جب آپ استغفار کر رہے ہیں تو آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ان کے لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. لاپرواہی سے استغفار نہیں کرنی، فل کنسنٹریشن کے ساتھ استغفار کرنی ہے. سو آپ جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ وہ کریں. اس کے بعد آپ تہجد کے ٹائم آپ کر لیں، یا پھر آپ فجر کے بعد بھی ایک ٹائم رکھ کے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے ساتھ پہلے یہ بعد میں آپ کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان، یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم ساری دنیا مصروف ہوتی ہے اور کچھ اسپیسیفک لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس ٹائم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس ٹائم پہ استغفار کریں تو بہت اچھی بات ہے. یا پھر آپ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ایک ٹائم رکھ لیں اور آپ اس ٹائم کر لیں. یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں، کالج اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے اسکول کالج سے واپس آنے کے بعد رات کا کوئی ٹائم رکھ لیں جب آپ کر لیں. بیسٹ یہی ہے کہ آپ عشاء کے ٹائم سونے سے پہلے کر لیں، یا پھر آپ صبح فجر سے پہلے فجر کے بعد کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر ایک ہاؤس وائف ہیں تو اپنے گھر کے کام جب آپ کر رہے ہوتے تب آپ کام کے دوران دماغ کہیں نہ کہیں تو چل رہا ہوتا ہے، اس وقت بہترین یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ، دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رکھیں. اس ٹائم آپ کا کام آپ کر رہی ہیں، لائک صفائی کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، تو آپ کا دماغ تو فارغ ہے، دماغ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. سو اس ٹائم پہ آپ استغفار کر لیں، بیسٹ ہے یہ. یا آپ جاب ہولڈر ہیں تو تب بھی آپ اپنی یا تو بریک میں کر لیں جب آپ کو بریک ملتی ہے جاب سے، یا آپ صبح یا شام میں کوئی بھی ٹائم رکھ کے اس ٹائم پہ استغفار کر سکتے ہیں. یا پھر بیسٹ یہی ہے کہ اگر آپ نماز 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ ہر نماز کے ساتھ 1 یا 2 تسبیح 100 یا 200 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ کے دن کی اس طرح 500 سے 1000 دفعہ استغفار ہو جائے گا. یہ سب سے ایزی روٹین ہے، لائک آپ کو اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا پڑتا. اس بہانے آپ کی ایک تو نماز نہیں چھوٹے گی، اور دوسرا آپ ساتھ استغفار بھی کر لیں گے. لائک ایک نماز کے ساتھ آپ نے اگر 1 تسبیح کی تو دن کی 500 استغفار ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک نماز کے ساتھ 2 تسبیحاں کی 100 کی تو آپ کا 1000 استغفار ہو جائے گا. اٹس ویری ایزی. یہ کچھ روٹینز ہیں وچ یو کین فالو ٹو کی میک استغفار اے پارٹ آف یور روٹین. لیکن آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ کریں ضرور. ٹھیک ہے. اور اگر آپ فٹنس وغیرہ میں ہیں، اور میں ریکمینڈ کروں گی اگر نہیں بھی ہیں تو ہو جائیں، واک ایٹ لیسٹ ضرور کریں. اگر آپ جم وغیرہ نہیں جانا چاہتی، یا کچھ میڈیکل کنڈیشنز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جم سوٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی باڈی میں ہائی کورٹیزول ہے، یہ وہ ایشوز ہیں، تو آپ کو ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹس نہیں سوٹ کرتے، تو آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں. 30 منٹس کی واک ایٹ لیسٹ ضرور کریں. فیمیلس کو میں ہائی ریکمینڈ کروں گی کہ سارا دن گھر کے کاموں میں آپ جو لگی رہتی ہیں، ایٹ لیسٹ 30 منٹس اپنے لیے ضرور نکالیں اینڈ ڈو گو فار اے واک. تو اس ٹائم پہ ساتھ آپ ایک کاؤنٹر پکڑ لیں اور اس کاؤنٹر پہ آپ استغفار کرتی رہیں. واک کے ساتھ ذکر کرنا از دا بیسٹ آف بیسٹ پریکٹس. اتنی یہ اچھی کہہ لیں، اتنی اچھی یہ تھیراپی ہے. لائک آپ واک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی موو کر رہی ہوتی ہے، اور آپ ساتھ ذکر کر رہے ہیں، آپ کا مائنڈ دل کنیکٹڈ ہے. تو اتنا زبردست یہ کمبینیشن ہے کہ آپ واک کریں اور ساتھ میں آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر اور آپ کوئی بھی ذکر کریں، اور بیسٹ آف بیسٹ ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں. سو یہ بہت بہت اچھی چیز ہے ٹو کام یور سیلف ڈاؤن اینڈ بی ان اے فلو اسٹیٹ. ٹھیک ہے. فلو اسٹیٹ میں آپ بہت ہی کام اور بہت کلیئرلی آپ جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں، بہت اچھے ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم فلو اسٹیٹ کہتے ہیں. سو اٹس دا بیسٹ پریکٹس یو کین ڈو فار یور سیلف ایوری سنگل ڈے. تو یہ ضرور کریں. ٹیک کیئر آف یور ایمان اینڈ ٹیک کیئر آف یور باڈی ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ کرنے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی پریکٹس آپ کریں بٹ ضرور کریں اینڈ میک شیور کہ آپ استغفار کو اپنی لائف کا ضرور پارٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اینڈ یو ول سی میریکلس ان یور لائف. چھوٹے چھوٹے چاہے شروع ہوں چاہے بڑے ہوں، اور کسی کی اسٹوری ڈفرینٹ ہے، سب کچھ چھوٹے سے شروع ہوں یا بڑے سے شروع ہوں، لیکن میریکلس ضرور آئیں گے. بیکاز جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو نتھنگ از امپاسبل فار یو ان دس ورلڈ. سو پلیز میک شیور کہ استغفار آپ کی لائف کا پارٹ ضرور بنیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو آپ کو ریکمینڈ روٹینس کی ہیں، آپ ان کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور ان کو فالو ضرور کریں گے. آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ضرور استغفار کو اپنی لائف کا پارٹ بنائیں. اینڈ if you have any query, you can leave the comment on my Instagram or in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.